नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पीछे हमने पढ़ा था सुलह हुदैबिया के बारे में। काफ़ी सारा पार्ट जो है हम इस किताब का ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमने पीछे जो किया था वो पार्ट था कि जिसमें सुलह हुदैबिया हुआ था। आज हम जो करेंगे बादशाहों और उमरा के नाम खतूत। ठीक है, ये खतूत या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखे थे बादशाहों को, उससे आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अब कभी भी अगर आपको मैं कहूँ कि किसी को बात करनी हो या किसी को खत लिखना हो, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? क्या लिखें, कैसे शुरू करें? सबसे मुश्किल काम कहते हैं बात को शुरू करना, कि कैसे बात की जाए। तो इन खतूत में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपको नज़र आएगी कि जब भी किसी से कोई मुकालमा करना हो, किसी से कोई बात करनी हो, किसी को कोई आपको, अब तो ख़त नहीं लिखे जाते, अब तो ईमेल होती है, आप किसी को ईमेल करें, आपको किसी को एक अच्छा मैसेज करें, तो उस मैसेज का क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से किसी से मुखातिब होता है, किस तरीके से किसी को लेटर लिखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम इस दौर में हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि बस चूंकि किसी भी इंसान को, अगर कि हम मुसलमान हैं, तो किसी को इज्जत देना ये हमारे लिए बड़ा भारी है। क्या अब बड़ा होगा तो अपने लिए होगा, मैं खुद हम जो है कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको खास इस चीज़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका नजर आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक नॉन मुस्लिम बादशाहों को भी खत लिखते हैं तो उनकी इज्जत और उनका इकराम जो है वो उस जगह पे उसका ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको द थिंग इज दैट जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात तो किसी की नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत अंदाज में खत लिखते हैं कि जिसमें उनको इज्जत देना, उनको टू द पॉइंट बात करना, उनको दीन की तरफ बुलाना, इंशाल्लाह हम इसमें वो देखेंगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से मुआहदा करके और इनकी तरफ से मुतमईन होकर हुदैबिया से वापस तशरीफ लाए, यानी अब सुलह हुदैबिया हो गया। सुलह हुदैबिया की क्या शिक थी कि कितने साल तक अब कोई जंग नहीं होगी। अब ये टाइम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने का मौका मिल रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके बादशाहों को, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, कबीले के सरदार थे, तो बादशाह उमराव के नाम खतूत लेकर इन्हें इस्लाम की दावत दी और इनकी दोहरी जिम्मेदारी याद दिलाई। जेल जेल में इख्तिसार के साथ ये खतूत दिए जा रहे हैं। सबसे पहला खत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था वो था नजाशी शाह हबशा के नाम। याद है नजाशी कौन था? जब हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की थी, 2 दफा हिजरत की थी, तो ये वहाँ का बादशाह है। इसका नाम असहमा बिन अबजर था। आपने इसके नाम हस्बे जेल खत लिखा। खत कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम शुरू करने से पहले जब आप उसमें बिस्मिल्लाह कह देते हैं, लिख देते हैं, उसमें वैसी बरकत आ जाती है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह के नाम के साथ शुरू किया। ये खत है मोहम्मद नबी की तरफ से नजाशी असम शाह हबशा की जानिब। अल्लाह का तारुफ कराने के बाद आपने सबसे पहले क्या काम किया? अपना तारुफ करा कि मैं कौन हूँ। कभी आपने टेलीफोन किसी का उठाया जो कि हेलो जी कौन बोल रहे हैं, बताइए ना मैं कौन बोल रही हूँ, अच्छा जरा गेस तो करो मैं कौन बोल रही हूँ। अब आपका कितना वक्त जाया होता है उसमें, घंटा आपका इसमें लग जाता है कि अच्छा भाई कौन है, बता दे, टू द पॉइंट। आपका वक्त बहुत, क्योंकि हर एक इंसान का वक्त जो होता है प्रेशियस होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अल्लाह ताला का तारुफ कराया, सबसे पहली बात क्या की कि मैं कौन हूँ। तो अपना तारुफ कराया कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक अला के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसने ना कोई बीवी इख्तियार की ना लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूँ कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है। और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ क्योंकि मैं इसका रसूल हूँ, लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ये सूरह इखलास का तर्जुमा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कोई शरीक नहीं है, ना उसकी बीवी है ना उसकी औलाद है। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था। तो अब आप देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक क्रिश्चियन को खत लिख रहे हैं तो कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें। तुम्हारे दीन में भी यही है, हमारे दीन में भी यही है। तो उनको इस तरीके से दीन की तरफ बुलाया जाता है कि अल्लाह ताला का ना तो उसकी बीवी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے وہ کی کہ ہمارا کیا بلیو ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور کیا کہا, اسلام لاؤ سلامت رہو گے. یہ کیوں کہا گیا؟ What do you think? اسلام لاؤ سلامت رہو گے. آپ کو لگتا ہے اسلام کے ساتھ آپ کے اوپر سلامتی ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں. سب سے بڑی سلامتی اگر ہمارے اوپر ہے تو دیٹ از بینگ اے مسلم. یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری کسی انسان کی زندگی کی نیکیاں ڈال دی جائیں, اگر اس کے پاس کلمہ حق لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا. بہت بڑا کلمہ ہے. اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مسلمان اٹھائے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے کلمہ اٹسیلف بہت بڑی انسان کے لیے بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مسلمان اٹھائے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اسلام لو سلامت رہو گے. اور اگر کوئی اسلام لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی کس طریقے سے ہوتا ہے, پچھلے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ایک بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کی طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اگر وہ اہل کتاب ہو تو اس کی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں, اس کو دوہرا اجر ہے. اب آپ سوچیں کہ اسلام میں آنے کا کتنی بڑی برکتیں اور کتنے فائدے ہیں. دیکھتے ہیں اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. کیا بات سمجھ آتی ہے اس سے؟ کہ یعنی اگر کہ آپ کسی کو لیڈ کر رہے ہیں, کوئی آپ کسی جگہ کے لیڈر ہیں, اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور جو آپ کو فالو کریں, اپنا گناہ ان سب لوگوں کو جن کے لیے آپ جو آپ کو فالو کریں ان سب کا گناہ آپ کے اوپر ہے. چاہے وہ آپ کی دوست ہے, چاہے وہ ایز اے مدر ہے, چاہے کہ وہ کسی بھی جگہ, ہر ایک انسان کا ایک کردار ہے نا. ایز اے ماں ہم سب ایک رائی ہیں, ہمارے بچے ہمیں فالو کر رہے ہوتے ہیں, نوئنگلی ان نوئنگلی, سب کانشیسلی ہمارے بچے ہمیں فالو کرتے ہی کرتے ہیں, نو میٹر واٹ. کتنا آپ کے بچے آپ کے اگینسٹ ہو, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کریں گے. اب اگر کسی گھر میں دین نہیں ہے اور آپ کے بچے آپ کو فالو کریں, آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ہر ماں سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو اولاد کو دین دیا کہ نہیں دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھتے ہیں کہ تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. یعنی چونکہ تم اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو تمہاری قوم ایمان نہیں لائے گی, اور اگر قوم ایمان نہیں لائے گی تو اس کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہے. اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اور ایک اور چیز کیا ہے کہ اس کے بادشاہ ہونے کا ٹائٹل کو برقرار رکھا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہیں کہ اس کے ٹائٹل کو نیچے کر دیا ہو یا اس کو عزت نہ دی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرہ ہم نے پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نان مسلم آتے تھے ان کے بادشاہوں کو عزت دیتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنا تعارف کرایا, کامن گراؤنڈ پہ بات کی. اگر آپ پہلے ہی درجے پہ کسی سے ایسے بات کریں, میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں, دیکھو ناراض نہیں ہونا. اب آپ کیا ہو گیا, دوسرا انسان ڈیفینسو اس میں چلا گیا کہ ڈیفینیٹلی یہ ضرور ایسی کوئی بات کر رہی ہے کہ جو میرے اور اس کے درمیان کامن نہیں ہے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, کامن گراؤنڈز پہ. ہمارے اندر کامن گراؤنڈز کیا ہے بینگ اے پاکستانی؟ کیا یہ کہ بھئی تم جو سندھی ہو, میں پٹھان ہوں, تم فلاں پنجابی ہو, بس یہ ہمارے کامن گراؤنڈز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دیکھا جاتا ہے؟ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم ایک کلمے کے اوپر جو ہے سب متحد ہیں. دس از یس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. دیز آر دا کامن گراؤنڈز, اور یہ بہت بڑے گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا بتاتے ہیں کہ تمام بات بتانے کے بعد انجام بھی ساتھ بتاتے ہیں. اگر تم نہیں مان لاؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہیں ان کا بھی سارا بار اٹھانا پڑے گا, بوجھ, جو لوگ تمہیں جن کی یعنی جو تمہیں دے کر دین سے پھر گئے. تو اس خط کے اندر ہمارے لیے اتنے لیسنز ہیں کہ اگر آپ غور کریں کہ کس کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ایز اے مسلم لوگوں کے لیے کس طریقے سے کیا پریسیڈنٹس قائم کریں, کیا اگزامپل سیٹ کریں,
کس طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بھگا رہے ہیں دین سے. یہ خط آپ نے عمرو بن امیہ دمری کے ہاتھ روانہ کیا. نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا. کیوں؟ ایز اے محبت. دل میں تو ایمان تھا, اب یہ اسلام بھی قبول کر لیا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. سب سے پہلے کیا چیز بدلتی ہے؟ جب آپ کے عمل میں چینج آتا ہے تو سب سے پہلے بیہیویئر چینج میں سب سے پہلا چینج کہاں پہ؟ آپ کے اندر, آپ کے سب کانشیس. جب آپ کے اندر آ جاتا نا ایمان تو وہ آپ کے باہر آنے لگتا ہے. جب آپ دین پڑھتے ہیں, جب قرآن پڑھتے ہیں, جب آپ نے فرق, لوگ پوچھتے اچھا تم کیسے بدل گئی, تم تو پہلے ایسی نہیں تھی, کس چیز نے تمہیں بدلا؟ وہ کیا چیز بدلتی ہے؟ وہ یہ کتاب بدلتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا دین بدلتا ہے. وہ حق, کلمہ حق جو انسان کو اندر جب چلا جاتا ہے نا, پھر آپ کے اندر ظاہری چینج بھی آتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور وفاداری کے متعلق خط لکھا اور ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. کیسے کر دی؟ کیونکہ جب بھی کسی کا ولی نہیں ہوتا کسی بچی کا, تو اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ وہاں کا جو سردار ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, قاضی ہوتا ہے, قاضی وقت ہوتا ہے, وہ ولی ہوتا ہے. یاد رکھیں لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ اگر کسی بچی کا فار ایگزامپل کوئی اسلام قبول کرتی ہے, اس کا باپ مسلمان نہیں ہے, تو اس کا ولی کون ہوگا؟ وہ قاضی وقت ہوگا, اور جو بادشاہ ہے وہ ولی ہوگا. ام حبیبہ جو ہے, ان کا والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا. یہاں پر انہوں نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا, اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے ہجرت کر کے حبشہ آ گئی تھی. لیکن کیا ہوا, جب ان کے شوہر نے کیا کیا کہ حبشہ پہنچ کے نصرانی جو ہے وہ دین اختیار کر لیا, یعنی وہ کرسچن ہو گئے, کرسچینٹی کو اختیار کر لیا. تو ام حبیبہ کی ڈیفینیٹلی اگر کیونکہ مذہب بدل لیتا ہے, ان کی شادی ختم ہو گئی. تو یہاں پہ پھر ام حبیبہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نکاح کر دیا. جیسے آج کل آپ کہیں کہ ٹیلی فون کے اوپر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے, تو اس نے حبشہ کے جو تھے نجاشی نے ولی بن کر آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا. پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ دمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا, اور وہ انہیں لے کر اس وقت مدینہ پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. ٹھیک ہے. اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی. آگے جب جنگ خیبر آئے گی نا تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب یہ آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات ہی کے دن صحابہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی. اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے بھی اسلام کی دعوت لی, لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا. تو یعنی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوتا ہے, غائبانہ جو ہے نکاح بھی ہوتا ہے, چاہے کہ وہ شوہر اور بیوی اس وقت خود سامنے نہ ہو, لیکن ان کا کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی امن آتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو تبلیغ کا کام کرتے ہیں. آج ہم سب سے زیادہ جس کام سے ڈرتے ہیں اپنے طور پہ, تو ہم پھر بھی عبادات کرتے ہیں, نماز روزہ ہم سب. بھائی آپ سے پوچھو آپ کہیں گے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں, ہم نے شوال کے روزے رکھے, ہم نے رمضان کے روزے رکھے. کتنے لوگوں کو ہم تبلیغ کرتے ہیں, کتنے جھجکتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہوئے. سوال ہے کیوں جھجکتے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے, لوگوں کو بتاتے ہوئے کیوں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے سب کانشیس میں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا, ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. ہمیں کیا ڈر ہوتا ہے؟ بھائی اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ ہماری انا سامنے آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے پھر بھی خط لکھا, ٹو دا پوائنٹ, اپنا تعارف کرایا, دین کا تعارف کروایا, کامن گراؤنڈز پہ بات کی. اور آگے ہم پڑھیں گے بہت سارے انہوں نے نہیں بھی کیا, کسی نے پھاڑ بھی دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر ایک شخص تمہارے ذریعے دین میں آ جائے تو تمہارے لیے کتنے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عربوں میں سب سے زیادہ قیمتی جو ہوتا تھا نا چیز, وہ کیا ہوتی تھی؟ سرخ رنگ کے اونٹ.
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सोचो एक मर्सिडीज गाड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, 100 अगर हो ना, उससे बेहतर है कि तुम एक शख्स को दीन की तरफ बुलाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमन में सबसे पहला काम किया। फिर उसके बाद मकौकस शाह इस्कंदरिया मिस्र के नाम खत, इसके नाम आपने जो खत लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और इसके रसूल मोहम्मद की तरफ से मकौकस अजीम किब्त के जानिब, इस पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, और इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले किब्त का भी गुनाह होगा। और ए अहले किताब, ऐसी बात की तफावत जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएं। हम में से बाज को अल्लाह के सिवा रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ये खत आपने हातिब बिन अबी बलता के हाथ भेजा। मकौकस ने इसका इकराम किया और खत हाथी दान के एक डब्बे में रख कर इस पर मोहर लगा दी। हमें भी होता ना पुराने जमाने में, खूबसूरत से किसी बॉक्स के अंदर आप कोई अपने किसी बहुत ही चाहने वाले का लेटर लिख देते हैं, यानी इसने फिर भी इज्जत एहतराम के साथ, ऑनर के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को एक बॉक्स के अंदर रख दिया और बॉक्स को सील कर दिया और इसे महफूज कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा और इसमें इकरार किया कि एक नबी बाकी रह गया और मैं समझता था कि वो मुल्क शाम से निकलेगा। क्यों? क्योंकि मुल्क शाम में कौन थे? रोमन्स थे और क्रिश्चियंस थे। तो उसका क्या ख्याल था कि क्रिश्चियंस में से कोई आखिरी नबी आएगा, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके कि ही न्यू कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, उसको इस बात की गवाही भी थी कि आखिरी नबी के आने का दौर है, लेकिन बावजूद इसके इस्लाम नहीं लाया। तोहफे पे मारिया और सिरीन दो लोंडियां भेजी जिनका किब्त में बड़ा मकाम था। कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदिये में दिया जिसका नाम दुलदुल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए और दुलदुल को अपनी सवारी के लिए मुंतखब फरमाया और सिरीन को हजरत हिसान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के लिए हिबा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो थी इलीट क्लास से थी दोनों, तो आपने मारिया किब्तिया से खुद निकाह किया और सिरीन जो दूसरी लौंडी थी उसको जो है हजरत हिसान बिन साबित को दे दिया। इससे ये भी हमें पता लगता है कि नॉन मुस्लिम्स के साथ लेन देन तोहफे का किया जा सकता है एज फार एज कि वो हलाल हो। दैट डज नॉट मीन कि अगर नॉन मुस्लिम कोई हराम चीज इस्तेमाल करते तो आप उसको हराम देना शुरू कर दो, नहीं, लेकिन आप उनको कोई हलाल चीज जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे कोई मिसाल के तो कोई भी चीज हो सकती है, वट एवर इट इज। अब यहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया तो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहाइफ भिजाई और तहाइफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख लिए। ऐसा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा होगा ये तो एक नॉन मुस्लिम तहाइफ भेजे, ये तो हमारे लिए हराम है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तहाइफ को इस्तेमाल किया, दुलदुल जो खच्चर भेजा उसको भी इस्तेमाल किया और जो है मारिया किब्तिया से उन्होंने तोहफे के तौर पे जो भेजा था उसको कबूल भी किया और उनसे निकाह भी किया। इससे क्या बात समझ आती है कि आप जो है नॉन मुस्लिम से तोहफा ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, अगर कि वो हराम नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको इस बात से समझाऊं कि जो खास तौर पे अवतार होता है उनका, जैसे हिंदुओं का, अब वो आप गिफ्ट नहीं खा सकते, लेकिन अगर वैसे आपको हिंदू को मिठाई भेज दो तो आप खा सकते हैं। लेकिन जो खास अगर आपको लगता है कि आपको शक है कि भाई हो सकता है कि वो उसकी उनकी इबादत की मिठाई है, तो देन चूंकि वो अल्लाह के नाम के लिए नहीं होती, वो किसी बुत के लिए होती है, तो इसलिए फिर वो हराम हो जाती है। लेकिन क्रिश्चियंस में ये होता है कि अगर वो अल्लाह के नाम पे है और उसमें कोई वो नहीं है तो फिर तो आप ले सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, यानी अगर वो किसी उस पे आपको दे सकते हैं तो आप ले सकते हैं। शाह फारिस खुसरो परवेज के नाम खत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पास ये खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से किसरा अजीम फारिस की जानिब, इस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं और मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ क्योंकि मैं तमाम इंसानों की जानिब इसका फरस्तादा यानी इसका भेजा हुआ हूँ, ताकि जो शख्स जिंदा है इसे अंजाम बद से डराया जाए और काफिरों पर हक बात साबित हो जाए, यानी हुज्जत तमाम हो जाए। बस तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे, और अगर इसने इनकार किया तो तुम पर मजूस का बारे गुनाह होगा। क्योंकि ये मजूसी था। मजूसी कौन होते हैं? मजूसी कौन होते हैं?
آگ کی پرستش کرنے والا. تو چونکہ یہ کافر تھا، اہل کتاب میں سے نہیں تھا. اب آپ دیکھیں اس کو خط لکھنے کا انداز بھی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل کتاب کو جب خط لکھ رہے ہیں تو اس میں کامن گراؤنڈز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی کامن گراؤنڈز کی بات نہیں کر رہے، اس کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جو ہے ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے اس خط کے اندر. اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ اسلام لاؤ سالم رہو گے، اور اگر انکار کیا تو تم پر مجوس کا بارے گناہ بھی ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی اور کوئی کامن گراؤنڈز کی بات نہیں کی. صرف یہ لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں سب کے لیے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہے. اللہ کے رسول سب کے لیے کون ہے؟ نبی بن کے آئے. یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور عظیم بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا. جب یہ خط کسرا پڑھ گیا تو اس نے اس کو چاک کر دیا. کیا مطلب ہے چاک کرنے کا؟ پھاڑ دیا. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے پھاڑ دیا تھا. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا، عظیم بحرین کے حوالے سے کیوں بھیجا؟ کیوں؟ کیونکہ جب کسی بڑے کے تھرو جب وہ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی زیادہ ویلیو ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی بڑے کے ذریعے اس ویلیو کرنے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ خط پھاڑ دیا اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا. اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی. پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، شیرویہ نے، اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا. پھر وہاں افتراق اور فساد کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خط کی اس نے جب وہ کیا تھا، پھاڑا تھا، تو آپ دیکھیں کہ پوری اس کی جو ڈائنیسٹی تھی، پوری اس کی جو، کیونکہ پرشیا اس وقت کا ون آف دا سپر پاورز میں تھا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سپر پاورز میں سے دو سپر پاورز تھی نا، کون کون سی تھی؟ سورہ روم آپ نے پڑھی ہے؟ کون سی دو سپر پاورز تھی؟ ایک پرشیا اور ایک روم. تو یہاں پہ پرشیا جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر ختم ہوگی. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، آپ نے سورہ روم پڑھی تھی کہ روم جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ فتح پالے گا. اور چونکہ یہ جو تھے نان مسلمس تھے اور جو ہے سورج کی عبادت کرنے والے تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، تو مشرکین مکہ کی تمام جو ہے سمپتیز ان کے ساتھ تھی. لیکن مسلمانوں کی کس کے ساتھ تھی؟ روم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. کیونکہ یہ غزوہ بدر کے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابوبکر کو پیشن گوئی کی تھی. چلے جی، کیسر شاہ روم کے نام خط. اس کے نام آپ نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہے جو ہدایت کی پیروی کرے تو تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر یعنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا. اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ کے سوا ہمارا بعض کو رب نہ بنائے. بس اگر یہ لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ ہو، ہم مسلمان ہیں. آپ نے یہ خط دہیہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بسرا کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچائے گا. کیسر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہم سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا. ہم کیا سیریا میں، کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح اور نصرت عطا کی. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں پرشیا جو ہے وہ کانکرڈ ہو گیا تھا. جب اسے خط ملا تو اس نے اپنے قاصد دہرائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو. انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا. اب یہاں پہ یہ جو پورا ایک اس کی کنورسیشن ہے، دیٹ از دا موسٹ بیوٹیفل کنورسیشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بخاری میں بھی آپ کو یہ پوری حدیث ملے گی ڈیٹیل کے ساتھ. انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا قافلہ ملا. انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے. اسے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان. ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا, بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا میں اس سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا, اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے اس کو جھٹلا دینا. اب پیچھے ان کو بھی بٹھا دیا تاکہ وہ پورا جو ہے بالکل کاشیسلی جواب دے. اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ وہ جھوٹ بولے. اس پر ہرقل نے اور ابو سفیان نے گفتگو ہوئی. ہرقل نے کہا تم لوگوں میں اس کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان بولے وہ اونچے نسب والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں سب سے اعلیٰ نسب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے. ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی ہے؟ یعنی کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے کسی نے پہلے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان نے کہا کمزوروں نے. ہرقل یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان بڑھ رہے ہیں. ہرقل تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو, یعنی کوئی دین سے پھرا بھی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہرقل کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نہیں. اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کرنے کا موقع ملا. چنانچہ سے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں, معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا. کون سی صلح کی مدت تھی؟ صلح حدیبیہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ صلح حدیبیہ کہ اب وہ پیکٹ ہوا ہے. ہرقل کیا تم لوگوں نے سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان جی ہاں. ہرقل تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان جنگ ہمارے اس کے درمیان ڈول ہے, وہ ہمیں ذکر پہنچا لیتا ہے, ہم اس کو ذکر پہنچا لیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی وہ جیت جاتا ہے, کبھی ہم جیت جاتے ہیں. ڈول میں کبھی آپ نکالے پانی نکلتا ہے, کبھی نہیں نکلتا. تو کبھی تو ہم جیت جاتے ہیں, کبھی وہ جیت جاتا ہے. ہرقل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو اور ہمیں نماز, سچائی, پرہیزگاری, پاکدامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو دیتے تھے. کیا کیا چیزیں؟ نماز, سچائی, پرہیزگاری, پاکدامنی اور صلہ رحمی. اگر آپ سورہ مریم پڑھے نا, آج صبح میں اس کو کروا کے آئی ہوں, ایگزیکٹلی یہی چیزیں سورہ مریم میں آپ کو ملیں گی کہ جتنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے ہیں ان کی خاص صفت کیا ہے؟ تمام انبیاء کون تھے؟ صدیق تھے, سچے تھے. اور کیا تھے؟ نماز کا حکم دینے والے تھے. اور ان کے پیچھے جو ان کی ناخلف اولاد جب ہوئی تو انہوں نے کیا چیز سب سے پہلے چھوڑی؟ نماز. آج سب سے زیادہ جو چیز آپ کو کم اپنی امت میں ملے گی وہ کیا چیز ہے؟ نماز. اٹ واز شاک فار می کہ جب میں نے ان کو اسکالر کو سنی تھی, وہ کہتے 90% اس وقت امت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے. 90% 5 وقت نماز نہیں پڑھتے. اور آپ سوچیں کہ ناخلف اولاد جو کسی بھی انبیاء کے پیچھے تھی, انہوں نے سب سے پہلے جو چیز چھوڑی نماز اور زکوٰۃ. اور جب وہ دین میں آیا تو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ نماز اور زکوٰۃ. یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ نماز, سچائی, پرہیزگاری, پاک دامنی. مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں ایک سورت نازل کیا. کیا چیز ان کی خاص, وہ کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بارے میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان کی پاک دامنی. ایک عورت کے لیے سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ حیا, پاک دامنی. تو اس لیے اس کو سب سے زیادہ ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے. ایز اے عورت آپ کے اندر, میرے اندر, ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کرائٹیریا ڈالا ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آپ کی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ کب ہوگا؟ وہ سب کانشیس آپ کا کب جاگے گا؟ جب آپ کے اندر دین کی سمجھ ہوگی, جب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا آئے گا, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں دس از سم تھنگ رانگ ان اٹ. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, دوسرے انسان کی نظر سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ رانگ ان اٹ. تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو چیز اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پاک دامنی تھی ان کی. اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے, تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں. یعنی اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو اگر یہی ہے
تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سچے نبی ہے. اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی, تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بات نبوت کی دعوت کیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو پیروی کریں, اس کو فالو کریں. لیکن چونکہ کسی نے نہیں کہا, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں. اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے. اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی اس سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے الزام نہیں کرتے تھے, تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ تم پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے. یعنی ایسا ہے کہ تم نے یہ بات کی تصدیق کیا کہ وہ تم پہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے اندر لوگوں کے جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کیا تھے آپ, صادق اور امین. تو جب تم خود اس کو صادق کہتے ہو, سچے ہو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں جھوٹی خبر دے. اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کریں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. چونکہ اہل کتاب تھا اس لیے جانتا تھا کہ ایک نبی کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائیں. کب مکمل ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے کیا کہا تھا, میں دین مکمل کر کے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں. اور تم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا, اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ قرآن پڑھ کے یا اسلام کے بارے میں جان کے, یا کوئی بھی چلے آپ, سارا وقت پھر ہم سکرول کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ میسیجز, کوئی بھی کسی بھی اسکالر کے بارے میں کوئی ایک چھوٹا سا میسج سنتی ہے کہ جس کے اندر ایمان کے بارے میں کوئی ایسی خوشخبریاں دی ہوتی ہے, کیسا فیل ہوتا ہے اس وقت پڑھ کے؟ کتنی ایک اندر سے ایک لگتا ہے کہ بس کوئی چیز دل کو ٹچ کر گئی ہے, کیونکہ ایمان کی حرارت ایسی ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہماری خواہشات, شہوات اس گرمائش کو اور جو ایمان کی وہ جو اندر جو روشنی ہوتی ہے اس کو دبا دیتی ہے. جو بھی ہمارے آج بیہیویئرز ہیں نا, جو بھی ہم کرتے ہیں, جو بھی ہمارے بلیفس ہیں, بیہیویئرز ہیں, بیسیکلی ہمارے سب کانشیس میں ہر چیز موجود ہے جس کو ہمارا بیہیویئر جو ہے اس ایکشن کو شو کرتا ہے. اگر ہمارے ایکشنز میں اسلام نہیں ہے نا, تو اندر ہمارے دلوں میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا, ایمان راسخ نہیں ہوا. پھر ہم سب اپنے اپنے ایمان کو اندر ٹٹولیں, جانچیں, دیکھیں کیا چیز مسنگ ہے. ایک نان مسلم کرسچن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے, اور ہم قرآن ہوتے ہوئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہوتے ہوئے, ہر چیز ہوتے ہوئے وہ ایمان کیوں نہیں ہے کہ جو دلوں کو ہلا دو؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی دین کو دے سکیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ وقت دے سکے. ہر چیز کا وقت ہے سوائے اللہ کی کتاب کے لیے. اور سب سے پہلے وہ کتاب سوچے کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب کیوں بھیجی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کو مخمل میں لپیٹ کے رکھ دیں, کبھی کھول لی کبھی نہ کھولی, رمضان میں کھولا رمضان کے بعد بند کر دیا. کیا ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی سمجھتے ہیں یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ اور آپ کے تو اپنے اس میں جو ہے قرآن اکیڈمی میں آپ کی ریگولر کلاسز ہوتی ہیں, تو ضرور اپنے آپ کو جگائیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر نان مسلم اس بات کی تصدیق کر رہا ہے تو کیا ہمارے دل میں کوئی شک و شبہات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں؟ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا, پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں, اور وہ بدعہدی نہیں کرتے یعنی وعدے کے پکے ہوتے ہیں. اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے, بت پرستی سے منع کرتا ہے, اور نماز, سچائی, پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. یعنی سون وہ یہاں پہ کھڑا ہوگا اور ایک بادشاہ ہوگا, اور عنقریب ہی ایسا ہو گیا. اور آپ دیکھیں یہ پوری بیلٹ جو تھی یہ اس میں اسلام پھیل گیا. یہاں پہ تمام جارڈن, سیریا اور ٹرکی, یہ سب کے سب جو ہے اسلام آ گیا یہاں پر. اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے, لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ عربوں میں سے ہوگا. اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا
تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرکل نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی اور بہت شور مچا۔ چنانچہ اس سے ابو سفیان اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا۔ باہر رکھا ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت زور پکڑ گیا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں ایک شخص تھا کبشہ کہ جس نے اپنا دین بدل دیا تھا، اور نصرانی، انہوں نے کرسچینٹی، کیونکہ نبوت سے پہلے وہ کرسچینٹی انہوں نے اپنا لی تھی، تو کہا کہ جس طرح اس کے ننیال میں وہ کبشہ نے کیا نا، اسی طریقے سے اس نے بھی اپنا دین بدل دیا۔ ایک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے ایک بزرگ تھے، اس نے تو بنو اسفر یعنی رومیو کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو برابر یقین رہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ ہرکل نے نامے بر حضرت دہیہ بن خلیفہ کو مال اور پرچات جات سے نوازا، یعنی بہت سارے گفٹس دیے، اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور اس کے دروازے بند کر دی، یعنی اپنے پورے دربار میں حمص میں یعنی سیریا میں بلایا اور دروازے بند کر دیے، تمام بڑی بڑی ایلیٹس جو بھی اس کی پارلیمنٹ تھی۔ پھر کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے، تو تم اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ ادھر کیسے نے کی نفرت دیکھی تو انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ۔ پھر ان سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا۔ اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ کیا بات سمجھ آتی ہے اس سے؟ لوگ کب آپ کی پیروی کریں گے، کب آپ کی تعریف کریں گے؟ یہاں پہ کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ کیوں؟ جب ان کی مرضی کے مطابق بات کریں۔ جہاں ان کی مرضی کے خلاف بات کی، فوراً چھوڑ کے بھاگنے لگے، اور جب اس نے کہہ دیا کہ میں تو تمہارا صرف ایمان چیک کر رہا تھا، فوراً کیا سجدہ کر دیا اس کو۔ آپ سوچیں، یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو فالو کریں نا، کبھی کبھار ان کی وجہ سے انسان اپنی مجالس، اپنی کمپنی، اپنی انوائرمنٹ کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سب سے زیادہ جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ پہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہماری سکولز، ہمارے جن مجلسوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ سب ہمارے اوپر اثر انداز کرتے ہیں، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہر کوئی یہ دیکھے کہ جس کو آج ہم نے سہارا بنایا وہ کون سے سہارے ہیں؟ وہ کمزور سہارے ہیں کہ وہ مضبوط سہارے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں گے؟ ہر پل وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم سب دیکھیں کہ ہم سب کیا کما کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا۔ کیوں نہیں لوگ عمل کرتے؟ خواہشات غالب آ جاتی ہیں دین کے اوپر۔ جب دین پر خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ میجورٹی کیوں نہیں عمل کرتی؟ کیونکہ خواہشات، ماحول، مجلسیں، دوست چھوڑ دیں گے مجھے، پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ یہی ہرکل کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز کی اس سے تصدیق کی الگ الگ، اگر آپ اس کا، یہ بخاری میں بھی آپ کو پوری حدیث سے ملتی ہے، اور باوجود اس کے وہ اسلام نہیں لایا۔ اور اسلام لانا بھی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، ایمان لانا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کیسر کہتے ہیں نا، یہ بیسیکلی بادشاہ کو کیسر روم ہے کہ فارس کا بادشاہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر ہے کہ کچھ بھی ہے، ایمان اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ اور کیسے آتا ہے؟ توفیق کیسے ملتی ہے؟ طلب سے۔ جب آپ طلب مانگیں گے تو دل چاہے گا، اللہ ضرور دے گا۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگی ہے صحت، اولاد، شادی، بچوں کی زندگی ہو؟ سب کچھ ہم مانگتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کہی اللہ میرے بچہ پیدا ہو تو اس کی آنکھیں بھی ہو، ناک بھی ہو، کان بھی ہو، بال بھی پورے ہو، دانت بھی ہو؟ کبھی نہیں مانگے، نہ ہمارے والدین نے مانگی۔ کیا ہم نے اپنے لیے مانگتے ہیں؟ لیکن بہت ساری چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، طلب سے ملتی ہے، اور جتنی طلب ہوگی اتنی ہی ملے گی۔ یعنی وی آر جسٹ لائک اے اسپنج۔ اسپنج میں کتنا پانی آتا ہے؟ جتنی آپ کے اندر اس کو
एब्जॉर्ब करने की इस्तात होगी। इस तफसीर से जाहिर होता है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी नबूवत की सच्चाई को पूरा जान लिया, पहचान लिया, लेकिन बादशाह की मोहब्बत गालिब आ गई और वो इस्लाम ना लाया। चुनाचे अपना गुनाह भी उठाया, अपनी रियाया का भी बारे गुनाह भी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामा मुबारक में तहरीर फरमाया था। क्यों? क्योंकि जब वो इस्लाम नहीं लाया, उसकी पूरी कौम इस्लाम लेकर आई। इधर दहिया बिन खलीफा मदीना वापस आते ही हसमी से गुजरे तो बनु जजाम के लोगों ने इन पर डाका डालकर सब कुछ लूट लिया और इनके पास कुछ भी ना छोड़ा। चुनाचे उन्होंने मदीना पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आपने हजरत जैद बिन हारिसा की सरकर्दगी में 500 सवार साहबा का दस्ता रवाना किया। उन्होंने शब खून मारकर लोगों को कत्ल किया। गनीमत में से 1000 ऊंट, 500 बकरियां हासिल की और 100 औरतों बच्चों को कैद किया। इस वाक़े पर कबीले जुजाम के एक सरदार हजरत जैद बिन रफा जजामी छटपट मदीना आए। वो और इनकी कौम के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे और जब हजरत दहिया पर डाका पड़ा था तो उन्होंने दहिया की मदद भी की थी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत और कैदी इन्हें वापस कर दिए। फिर अगला लेटर था हारिस बिन उबई शमर गसानी। ये कैसर की तरफ से दमिश्क का अमीर था। इसके पास आपने जो खत लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हारिस बिन नबी शमर की जानिब। इस पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और अल्लाह पर ईमान लाए और तस्दीक करे। मैं तुझे दावा देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ला पर ईमान लाओ, तेरे लिए तेरा मुल्क बाकी रहेगा। ये खत आपने शुजा बिन वहब असदी के हाथ भेजा जो असद खुजैमा की तरफ से मंसूब है। हारिस ने यह खत पढ़ा तो इसे फेंक दिया और कहा, ये कौन है जो मुझे मेरा मुल्क छीनेगा, यानी तकब्बुर के मारे। फिर मुसलमानों से जंग की तैयारी करने लगा और हजरत इब्ने वहाब से कहा, जो कुछ देख रहे हैं अपने साहब को उसकी खबर कर देना। और कैसर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की इजाजत चाहिए, मगर कैसर ने इसको अजम से मोड़ दिया और उसके बाद इससे शुजा बिन वहाब को कपड़े और माल से नवाजा और अच्छाई के साथ वापस किया। यानी उन्होंने उसको इसकी मेंटल जो भी था उसका ख्याल को बदला और इस तरीके से उन्होंने शुजा बिन वहाब को जो भी गनीमत वगैरह दे के वापस कर दिया। अमीर बुसरा के नाम खत। इस खत में आपने अमीर बुसरा को इस्लाम की दावत दी और इसे हारिस बिन उमैर अजदी रदी अल्लाह अन्हु के हाथों भेजा। हजरत हारिस जनूबी उर्दन में इलाके बल्का के एक माँ के मकाम मोता में पहुंचे तो शजील बिन अमर गसानी ने इससे तारुज किया और इनकी गर्दन मार दी। कासदों के सिलसिले में सबसे जालमाना कदम था। इनके सिवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कासिद कत्ल नहीं किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सख्त गम हुआ और यही गज़वा मौता का सबब बना जिसका जिक्र आगे आ रहा है। यानी गज़वा मौता इसी वजह से हुई थी क्योंकि कासिद को कत्ल कर दिया गया था और उसके बारे में इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। हौजा बिन अली साहिब यमामा के नाम खत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर यह खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हौजा बिन अली के जानिब, इस शख्स का सलाम जो हदायत की पैरवी करे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा दीन ऊँटों और घोड़ों की रसाई की आखिरी हद तक गालिब आकर रहेगा। क्या मतलब हुआ इससे? यदि जहाँ तक पैदल और घोड़े जा सकते हैं ना, जहाँ तक खुशकी है वहां तक मेरा दीन फैल जाएगा। लिहाजा इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे और तुम्हारी मातहत में जो कुछ है इसे तुम्हारे लिए बरकरार रखूंगा। यह खत आपने सुलैद बिन अमर आमरी के साथ भेजा रदियल्लाहु अन्हु। होजा ने इनका इकराम किया, इन्हें नाम से नवाजा, हिजर के कपड़े दिए और जवाब में लिखा, आप जिस चीज की तरफ दावत देते हैं इसकी बेहतरी और उम्दगी की क्या पूछना। मैं अपनी कौम का शायर और खतीब हूँ और अरबों पर मेरी हैबत बैठी हुई है, इसलिए कुछ कारपरदाजी मेरे जिम्मे कर दे, मैं आपकी पैरवी करूंगा। क्या मतलब हुआ उससे? यदि अपनी जो आपको बादशाह मिली हुई है या नबूवत मिली है उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी कर दे तो फिर मैं आपकी पैरवी करूंगा। ये खत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुझसे जमीन का टुकड़ा भी मांगे तो मैं इसे ना दूंगा। वो खुद भी तबाह होगा और जो कुछ इसके हाथ में है वो भी तबाह होगा। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का से वापस तशरीफ लाए तो इसका इंतकाल हो चुका था। यानी लालच के लिए अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो इस्लाम कबूल नहीं होगा। मुंजर बिन सावा हाकिम बहरैन के नाम खत। इस खत में आपने मुंजर को इस्लाम की दावत दी और इसे अला बिन अल-खरसमी के हाथ भेजा। मुंजर मुसलमान हो गया, कुछ अहले बहरैन भी मुसलमान हो गए, जबकि कुछ दूसरे अपने दीन यहूदियत और मजूसियत पर बरकरार रहे। मुंजर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर लिखी और इसके बारे में सवाल किया। आपने इसे लिखा कि मुसलमान जिस हाल पर ईमान लाए हैं इन्हें इसी हाल पर छोड़ दो और यहूद और मजूसी से जजिया लो, और तुम जब तक मुसलमान रहोगे हम तुम्हें तुम्हारे अमल से माजूल ना करेंगे, यानी तुम्हारी जो पोस्ट है उस पर तुम कायम रहोगे। शाहान उमान जाइफर और उसके भाई के नाम खत।
اس کے نام آپ کا خط یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سالم رہو گے، کیونکہ میں تمہیں انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دو اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ یہ خط آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا، یہ نئے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب نے پوچھا تم کس بات کی طرف دعوت دیتے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے صلاح جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر قدر گفتگو کے بعد آپ نے پوچھا آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری اور شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان خطوط پہ جو چیز آپ کو نظر آئی، کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی پیروی نہیں کرنی، کس کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، وہ سب چیزیں آپ کو کلیئرلی نظر ملیں گی۔ اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر اس کی کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر پلٹا دیں گے۔ یہ کون سے ہے؟ زکوٰۃ، ویری گڈ۔ اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے تفصیل بتائی، جب مویشیوں کا ذکر آیا تو اسے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی۔ پھر اب نے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا، حضرت عمر نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمر سے پوچھا قریش نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا، ورنہ شاہ سوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ جعفر نے کل کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا، کل ہوئی تو قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا، اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ جب کسی نے اس کی مخالفت کی اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے۔ عبد و جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی پر بھیجے گئے تھے۔ یہاں پہ ہمارے وہ تمام خطوط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھے تھے ڈفرینٹ عمراء اور بادشاہوں کو، ان کا اختتام ہوا، اور اس کے بعد آگے مزید کچھ غزوات کے بارے میں ہم پڑھیں گے اپنی نیکسٹ والی کلاس میں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اور اگر آپ کچھ آج کی کلاس میں جو لیسن آپ نے سیکھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز۔ 100% ویری گڈ لیسن، کہ نرمی کے ساتھ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اگر نرمی نہیں ہوگی، سختی ہوگی، تو لوگ آپ سے چھٹ جائیں گے، لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلا جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بلٹ اپ کرتے ہیں نا، دیٹ از نرمی۔ سب سے پہلا کنیکشن جو لوگوں کے ساتھ بلٹ اپ کرتے ہیں، دیٹ کامن گراؤنڈس پہ بات کریں۔ جب آپ کا لوگوں کا اور آپ کا ایک ٹرسٹ بلٹ اپ ہو جاتا ہے نا، اور کامن گراؤنڈس پہ بات ہوتی ہے، تو لوگ آپ کی فوراً بات مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ اور ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے اور ریجیڈیٹی ہے اور سختی ہے اور دوری ہے، آپ ان کو سونا بھی دے دیں گے نا تب بھی نہیں لیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ تعلقات بلٹ اپ کریں 100%۔ اب سوچے کتنی بدنصیبی ہے کہ ہرقل جان کے سب کچھ پہچان کے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا کیونکہ اس کی قوم نہیں تھی، اس کو اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑتی تھی، اس کی پارلیمنٹ، اس کی مجلس، اس کی مجالس نہیں تھی ایسی۔ اس لیے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہے۔ ہم سب دیکھیں کہ ہم کس محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہمارے دوست کون ہیں، ہم کن کے اندر خوش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کے ساتھ
خوش ہوتے ہیں جو ان کے اور ہمارے اندر کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں. ہماری اور ان کی سوچ ایسی ایک ہوتی ہے, ہمارے ان کی ویلیوز ایک ہے, ہماری اور ان کے بلیوز ایک ہے, ہم ان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. اور کیا چیز سیکھی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو جو آپ کو ایک تو ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں اور آپ کو جو فالو کرے گا تو سب آپ کے لیے صدقہ جاری ہے, اور اگر آپ کسی کے لیے جو ہے کوئی بری پریسیڈنٹ قائم کرتے ہیں, جو آپ کو فالو کرے سب کا عذاب آپ کے اوپر بھی آئے گا. تو اس لیے لوگوں کے لیے اچھی مثال چھوڑیں, اپنی بچوں کے لیے سب سے پہلے اچھی مثال قائم کریں. آپ کے بچے آپ کی باتوں سے عمل نہیں کریں گے, آپ کے جو آپ ان کے لیے ماڈل بن رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. خط لکھنے کے آداب, کسی کو ای میل کریں تو ہمیں سمجھ آتی کیسے ای میل کریں, کیا لکھیں, کتنے خوبصورت انداز ہے, اپنا تعارف کرایا, ٹو دا پوائنٹ بات کی, کوئی لمبی چوڑی کہانیاں, ہم نے اتنی لمبی کہانیاں میسیجز بھیج دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے مائی گاڈ, 1 منٹ کے بعد انسان کہتا ہے فرگیٹ اٹ, بہت لمبا میسج ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کریں. سب سے آسان چیز ہے, آپ کسی کو دعویٰ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ خود میسج پڑھیں, اس میں سے جو ایسنس جسٹ نکلتا ہے نا وہ لوگوں کو آگے کام کی بات کرتے ہیں. پورے میسیجز فارورڈ کرتے رہتے ہیں. آپ کے خیال میں کتنے لوگ, آپ خود کتنے میسیجز فارورڈ میسیجز پڑھتے ہیں؟ ہارڈلی, پڑھا ہی نہیں جاتا ہے نا, آگے کر دیتے ہیں, اور پھر شروع کا پڑھ کے پھر آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیتے, چل اپنی مشکل چھوڑی اب اس کے سر ڈال دو. تو اس لیے لوگوں کو بہت شوق ہے لوگوں کو آگے فارورڈ کرنے کا, پڑھیں اور اس میں سے جو کام کی بات ہے وہ لکھیں اور پھر لوگوں کو بھیجیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو. یہ میں فارورڈ میسیجز پلیز کرنا بند کریں. اور کیا چیز, جلدی جلدی جلدی, جی ویری گڈ پوائنٹ. یعنی لوگوں کا اگر آپ سے ڈفرینٹ بھی ہے, آپ ان کی سوچ, بلیوز, ویلیوز, تو کس طریقے سے آپ ان کو اپنا میسج کنوے کریں گے. اصل چیز کیا ہے, یہ جو خط ہے نا, یہ ہم سوچتے ہیں بس خط ہے, بس پڑھ لیے. میسج کنوے کرنا ہے, کیسے تبلیغ کرنی ہے, کیسا اپنا پوائنٹ آف ویو دوسرے تک پہنچانا ہے. ڈیفینیٹلی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, وہ ہدایت ہم کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن ایز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کیسے اپنی بات کنوے کرنی ہے. یہ خوبصورت انداز نظر آتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب الرحیم یا ملک القدوس یا حی قیوم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے آگے دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم اس محفل میں سب شامل ہوئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بخشش کا باعث بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.